बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। आज हमारे जो सही बुखारी की सीरीज़ में जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है वो है किताबुल अज़ान के, यानी अज़ान के मसाइल के हवाले से। उसका आज एपिसोड नंबर 3 है। तो आज के इस एपिसोड नंबर 3 में हम इस चैप्टर से मुताल्लिक़ मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी अहादीस हैं उनको भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम उसकी मुख्तसर तफसीर भी करेंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं इन मसाइल से मुताल्लिक़ और उन्होंने किस तरह हमें अमल करके बताया। अगर हम इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2 की बात करें तो हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे इस चैप्टर से मुतालिक वो 8 से 14 तक के टॉपिक्स थे और इसमें जो अहादीस शामिल थी वो 614 से लेकर 625 तक अहादीस इसमें शामिल थी और यकीनन आपने उसको सुन लिया होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पिछला एपिसोड था उसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे, वो क्या हैं, चलिए देखते हैं। टॉपिक नंबर 8, अज़ान की दुआ के बारे में। 9, अज़ान के लिए कुरा डालने का बयान। 10, अज़ान के दौरान बात करने के बयान में। नंबर 11, अंधा आदमी अज़ान दे सकता है अगर उसे कोई वक्त बताने वाला आदमी मौजूद हो। नंबर 12, सुबह होने के बाद अज़ान देना। नंबर 13, सुबह सादिक से पहले अज़ान देने का बयान। नंबर 14, अज़ान और तकबीर के दरमियान कितना फ़ासला होना चाहिए। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2 के जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर से मुताल्लिक़, जिनका तज़किरा हमने उस एपिसोड में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा और यकीनन आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उन एपिसोड को देख सकते हैं, या बहुत ही आसान कि आप ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं, हम अपने आज के इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं एपिसोड नंबर 3 का। तो सबसे पहले ये जान लें कि आज हम जो इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक नंबर 15 से लेकर 20 तक, यानी टोटल 6 टॉपिक्स का तज़किरा करेंगे और जो इसमें अहादीस शामिल हैं वो हदीस नंबर 626 से लेकर 635 तक की अहादीस हैं। ये टोटल 10 अहादीस बनती हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इन 10 अहादीस को ज़िक्र करेंगे, यानी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे, जिसमें आप जान सकेंगे क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बयान किए हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूं, हम ये देख लेते हैं कि क्या टॉपिक्स हैं आज के इस एपिसोड में। चलिए देखते हैं। टॉपिक नंबर 15, अज़ान सुनकर जो शख्स घर में बैठा तकबीर का इंतज़ार करे। नंबर 16, हर अज़ान और तकबीर के बीच में जो कोई चाहे नफिल नमाज पढ़ सकता है। नंबर 17, सफ़र में एक ही शख्स अज़ान दे। नंबर 18, अगर कई मुसाफिर हों तो नमाज के लिए अज़ान दें और तकबीर भी कहें और अरफात और मज़दलफ़ा में भी ऐसा ही करें। नंबर 19, क्या मौज़्ज़िन अज़ान में अपना मुंह इधर उधर दाएं बाएं फिराए और क्या अज़ान कहते वक्त इधर उधर देख सकता है। नंबर 20, यूं कहना कैसा है कि नमाज ने हमें छोड़ दिया। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात,
یہ ہیں آج کے ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 3 کے ٹاپکس جن کا تذکرہ آج ہم کریں گے، اور اس میں جو احادیث ہیں ان کو بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح بھی کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کریں تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے، اور ایک اور چھوٹی سی گزارش کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملا کریں۔ تو چلیے اب بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے ٹاپک کا یعنی ٹاپک نمبر 15 کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 15 جس کا عنوان ہے کہ اذان سن کر جو شخص گھر میں بیٹھا تکبیر کا انتظار کرے۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 626۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 626 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دیکھ کر چپ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے، صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے، یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا۔ تفصیل: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ گھر میں سنت پڑھ کر جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہنا جائز ہے۔ آج کل گھڑی گھنٹوں کا زمانہ ہے، ہر نمازی مسلمان اپنے ہاں کی جماعتوں کے اوقات کو جانتا ہے، پس اگر کوئی شخص عین جماعت کھڑی ہونے پر کے وقت پر گھر سے نکل کر شامل جماعت ہو تو یہ بھی درست ہے۔ ٹاپک نمبر 16 جس کا عنوان ہے کہ ہر اذان اور تکبیر کے بیچ میں جو کوئی چاہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 627۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 627 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یزید مکری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے کہمس بن حسن نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں یعنی اذان و تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ تفصیل: اذان اور تکبیر میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ہونا چاہیے، کم از کم اتنا ضروری کہ کوئی شخص 2 رکعت سنت پڑھ سکے، مگر مغرب میں وقت کم ہونے کی وجہ سے فوراً جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مغرب میں بھی نماز فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ ٹاپک نمبر 17 جس کا عنوان ہے کہ سفر میں ایک ہی شخص اذان دے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 628۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 628 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معاذ بن سعد اسد بصرہ نے بیان کیا،
کہا ہم سے وحید بن خالد نے ابو ایوب سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیث کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شریف میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ تفصیل: آداب سفر میں سے ہے کہ امیر سفر کے ساتھ ساتھ امام و مؤذن کا بھی تقرر کر لیا جائے تاکہ سفر میں نماز باجماعت کا اہتمام کیا جا سکے۔ حدیث نبوی کا یہی منشا ہے۔ ٹاپک نمبر 18، جس کا عنوان ہے اگر کئی مسافر ہوں تو نماز کے لیے اذان دیں اور تکبیر بھی کہیں، اور عرفات اور مزدلفہ میں بھی ایسا ہی کریں، اور جب سردی یا بارش کی رات ہو تو مؤذن یوں پکار دے کہ اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ اس میں کل 5 احادیث شامل ہیں۔ حدیث نمبر 629، 630، 631، 632 اور 633۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 629 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے مہاجر ابو الحسن سے بیان کیا، انہوں نے زید بن وہب سے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے، پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کے بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ تفصیل: حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان مسافروں کی جب ایک جماعت موجود ہو تو وہ بھی اذان، تکبیر اور جماعت اسی طرح کریں جس طرح حالت اقامت میں کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز ذرا دیر سے پڑھنا مناسب ہے تاکہ گرمی کی شدت کچھ کم ہو جائے جو دوزخ کے سانس لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسی دوزخ ہے ویسا ہی اس کا سانس بھی ہے، جس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مزید کدوکاش کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 630 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے، انہوں نے مالک بن حویرث سے، انہوں نے کہا کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں عمر میں بڑا ہو نماز پڑھائے۔ مطلب یہ کہ سفر میں نماز باجماعت سے غافل نہ ہونا۔ صحیح بخاری کی
حدیث نمبر 631 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبد الوہاب نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابو ایوب سختیانی نے ابو قلابہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے مالک بن حویرث نے بیان کیا، کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن و رات قیام رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا کہ مجھ کو یاد نہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ تفصیل، بشرط یہ کہ وہ قرآن شریف و طریقہ نماز و امامت جانتا ہو۔ اس حدیث سے حضرت امام بخاری قدس سرہ نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ حالت سفر میں اگر چند مسلمان یکجا ہوں تو ان کو نماز اذان اور جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ان نوجوانوں کو آپ نے بہت سی نصائح کے ساتھ آخر میں یہ تاکید فرمائی کہ جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، عین اسی طرح میری سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ معلوم ہوا کہ نماز کا ہر رکن، فرض، واجب، مستحب سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ادا ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز صحیح نہ ہوگی۔ اس معیار پر دیکھا جائے تو آج کتنی نمازیں ملیں گی جو بحالت قیام و رکوع و سجدہ و قومہ سنت رسول کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 632 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے عبید اللہ بن عمر عمری سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک سرد رات میں مقام زجنان پر اذان دی، پھر فرمایا الصلاۃ فی الرحال کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگوں اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ تفسیر، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ دین میں تنگی نہیں ہے، مننجان مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک پہاڑی کا نام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 633 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جعفر بن عون نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو الامیس نے بیان کیا، انہوں نے عون بن ابی جحیفہ سے ابو جحیفہ کے واسطے سے بیان کیا، کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابطح میں دیکھا
کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی خبر دی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بطور سترہ مقام ابتہ میں گاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھائی۔ تفصیل: ابتہ مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک مشہور مقام ہے جہاں آپ نے حالت سفر میں جماعت سے نماز پڑھائی۔ پس حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر ضرور ہو تو مؤذن امام کو گھر سے بلا کر لا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ جنگل میں سترہ کا نظام ضروری ہے، اس کا اہتمام مؤذن کو کرنا ہے۔ غزہ وہ لکڑی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، اسے زمین میں بآسانی گاڑھا جا سکتا ہے۔ ٹاپک نمبر 19، جس کا عنوان ہے کہ کیا مؤذن اذان میں اپنا منہ ادھر ادھر دائیں بائیں پھرائے اور کیا اذان کہتے وقت ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے؟ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اذان میں اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اذان میں کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے تھے، اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ بے وضو اذان دینے میں کوئی برائی نہیں، اور عطا نے کہا کہ اذان میں وضو ضروری اور سنت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب وقتوں میں اللہ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 634۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 634 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عون بن ابی جحیفہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ان کے منہ کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ تفصیل: حضرت الامام نے کئی ایک مسائل پر روشنی ڈالی ہے، مثلا مؤذن کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا درست ہے، نیز کانوں میں انگلیاں داخل کرنا بھی جائز ہے تاکہ آواز میں بلندی پیدا ہو۔ کوئی کانوں میں انگلیاں نہ ڈالے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ وضو کر کے اذان کہنا بہتر ہے، مگر اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ جن لوگوں نے وضو ضروری قرار دیا ہے، انہوں نے فضیلت کا پہلو اختیار کیا ہے۔ ٹاپک نمبر 20، جس کا عنوان ہے کہ یوں کہنا کیسا ہے کہ نماز نے ہمیں چھوڑ دیا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ جانا ہے کہ کوئی کہے کہ نماز نے ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم نماز نہ پا سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی زیادہ صحیح ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 635۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 635 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان بن عبد الرحمن نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا قصہ ہے؟
لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو۔ نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ تفصیل: حدیث کے عربی لفظ وما فاتکم سے حضرت امام نے مقصد باب کو ثابت فرمایا ہے اور گفتگو کا سلیقہ سکھلایا ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ نماز کا جو حصہ تم پا سکو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے بعد میں پورا کر لو۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ نمبر 3 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے جتنے بھی ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے اور یہاں پر جو بھی احادیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اور جو بھی ان کی تفسیر کی ہے مختصر، وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ ضرور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو اس کا جواب دے سکیں، اور آپ ہمیں اس کے علاوہ فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک پہ، انسٹاگرام میں اور لنکڈن میں۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 4 کا، جو کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم اسی چیپٹر کو مزید آگے کنٹینیو کر کے مزید ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ جانے سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ مزید یہ کہ آپ کو اگر مزید احادیث سننی ہو تو آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا، اور آپ کو اگر چینل پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ فالو کرتے رہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز کو آپ ضرور قائم کریں اور نماز کو اپنے وقت پر قائم کریں، اور جب بھی اذان دی جائے تو آپ نماز کے لیے ضرور جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔